हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट और जजेस कबूल नहीं हुकूमत को, जबकि इमरान खान अहम इदारे पर संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं। बयानबाजी से गवर्नमेंट और अपोजिशन ज़ाती मफाद के लिए इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। तो ब्रिगेड साहब, ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं? अब दो इदारों को मुतनाज़ बनाया जा रहा है, एक तरफ से उसका दिफा हो रहा है, एक तरफ से उस पर तनकीद हो रही है। इमरान खान साहब अदालत का दिफा कर रहे हैं तो हुकूमत तनकीद आपके सामने है। तो ये जो सारी लड़ाई है, और मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब का भी मैंने जिस तरह से इंट्रो में बता दिया, अब ये इदारों पर हमले, इदारों में तकसीम, इससे किसको फ़ायदा होगा? सियासतदान हासिल क्या करेंगे? दुआ सिर्फ नुकसान पाकिस्तान का होगा, और सियासतदानों को ये बात समझ नहीं आ रही है कि 5th जनरेशन वॉर में एग्जैक्ट यही दुश्मन चाहता है कि जो पाकिस्तान के दो अदारे बचे हुए थे, एक नंबर 1 जो पाकिस्तान की एक एस्टैब्लिशमेंट मतलब आर्म फोर्सेस, और सेकंड है आपकी पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट। बात ये जिस तरीके से गवर्नमेंट का काम होता है कि वो अपने अदारों को मजबूत करते हैं, चाहे वो आर्म फोर्सेस हो, चाहे वो आपका पार्लियामेंट ये वो सुप्रीम कोर्ट हो। जिस तरीके से आज भी बात हुई है, ना तो वो 8 जजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना उनकी बात को मान रहे हैं, ना वो 3 जजेस के जो फैसले को मान रहे हैं। दे हैव रिफ्यूज्ड टू गिव रिकॉर्ड ऑफ पार्लियामेंट प्रोसीजिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये क्लियर डिफाइंस में आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि दे वांट टोटल कन्फ्रंटेशन। लाइकवाइज इमरान खान को मैं समझ नहीं आता कि ये किस किस्म के सियासतदान है जो हर वक्त अपने अदारों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, नाम ले लेके बात करते हैं। इनको समझ नहीं आती कि सियासी लड़ाई आप सियासी तरीके से करें। डोंट ड्रैग एस्टैब्लिशमेंट इनटू इट। यही पहले आपने देखा पीपल्स पार्टी ने भी बहुत बातें की अदारों के खिलाफ, फिर उसके बाद मरियम औरंगजेब और नवाज शरीफ क्या कुछ करते रहे, और अब यही एग्जैक्टली इमरान खान का बाजवा सोनसो ये कर दिया, नाम लेके कितने इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल ऑफिसर के बारे में बात करते हैं आईएसआई के कि जी उसने ये कर दिया वो कर दिया। यू शुड शो मैच्योरिटी, यू आर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इस वक्त ये बड़ी खतरनाक है। उधर आपके सामने जो इकोनॉमी का हाल है वो हमें पता है। क्या अगर अभी ये इमरान सड़कों पर निकलता है, चाहे वो राना सनाउल्लाह पे जुल्म करता है, मारता है, जो मर्जी करता है, हालात खराब होंगे। उससे आपकी मुझे बताएं कि दुनिया में हमारा क्या होगा। आपकी इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल नजर आएगी। गवर्नमेंट आपको बार बार कह रही, चाइनीज जो लीडर आए थे वो भी ये कहे कि आप अपने आप में इत्तेहाद पैदा करें, शो यूनिटी एटलीस्ट ऑन नेशनल इशू। फॉरेन मिनिस्टर गए हैं, एक साइड तारीफ कर रही है, दूसरी बुराई कर रही है। इंडिया में देखें सब हमारे फॉरेन मिनिस्टर के पीछे पड़े, हम आपस में एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। लाइकवाइज अभी भी वही बात हो रही है। देखें ना कितनी एक डिफिकल्ट सिचुएशन है कि 8 बेंचेस को जो आप उसको भी एक्सेप्ट नहीं करें, आप कहीं तो कोई बात को एक्सेप्ट करें। आप ये हुकूमत जो होती है यही अपने अदारों, कल को आप किसी को सजा मिलती है, सुप्रीम कोर्ट देता है, ये हाई कोर्ट देता है, ये लोअर जुडिशरी देती है, वो मुल्जिम कहता है जी आई डोंट एक्सेप्ट, आप क्या करेंगे? क्या आप मुझे बताएं करेंगे? फिर वही, क्योंकि वो छोटा कोर्ट होगा तो पुलिस पकड़ के मार मार के उसको जूते मारते जेल बंद कर देगी। यू हैव टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर्स ऑफ द जुडिशरी, वेदर इट इज हाई कोर्ट, वेदर इज सुप्रीम कोर्ट, या आप रिव्यू में जाते, आप क्यों नहीं गए हैं? आपने सिलेक्शन कमीशन गया तो आपने 29 दिन के बाद गया है। ये सारी चीजें दुनिया अवाम देख रही है, दुनिया हंस रही है हमारे ऊपर। वी हैव टू डू समथिंग। हमें इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं इसको स्टॉप लगाने की जरूरत है। तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन। देखिए स्टॉप फिर यही देखें, जब आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, या तो ये खुद के सिचुएशन के लेके जा रहे हैं कि ये सियासी चीज बना नहीं कॉम्प्रोमाइज करेगी। अगर नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, नंबर 2 आपकी स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा सीरियस सिचुएशन होती है तो फौज जरूर इंटरफेयर करेगी। आई एम ऑफ द फर्म ओपिनियन इट इज नॉट डिजायर्ड। वो नहीं रिस्ट्रेन करे। आप अपनी जिम्मेदारी दिखाएं, बैठ जाएं, 1-2 महीने हो आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान हैज गिवन अप के जी इलेक्शन हो जाए, टाइम और ले लें, लेकिन गवर्नमेंट के पास क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है, दे नो क्या एग्जैक्ट नजर आ रहा है, इसलिए वो चाहते हैं या सियासी शहीद हो जाएं, या अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करेंगे, ये दे विल गो 1-2 साल आगे, और पाकिस्तान को ये 2 साल इसी तरीके से चलेगा जो अभी नजर आ रहा है।
صحیح عامر صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اب یہ جو اداروں تک بات، اور یہ وہ ادارے جن پر بات اس طرح سے نہیں کی جاتی تھی اور کر نہیں سکتا تھا کوئی، اور انہی اداروں پر اب ایک طرف سے ان کا دفاع ہو رہا ہے، دوسری طرف سے تنقید ہو رہی ہے، تو جو بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے ہیں کہ پھر عام آدمی بھی کہے گا کہ میں نے اس حکم پر عمل نہیں کرنا، تو اس ساری سچویشن تک ظاہر ہے ہم پہنچے ہیں، اب اس سے نکلیں گے کیسے اور اس سے سیاستدانوں کو کیا حاصل ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں ساری سچویشن سے سیاسی تقسیم مزید بڑھے گی؟ اگر ہم سب طے کریں کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے، تو پھر نکلنے کا راستہ بھی نکل آئے گا۔ اگر ہم نے ماننا نہیں کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے، دیکھیں فوج نے مانا، پریس کانفرنس بھی کی، بتا بھی دیا کہ ہاں ہم نے یہ کام کیے تھے اور اب ہم پیچھے ہٹ گئے۔ عدلیہ ابھی تک وہ جو اشارہ ہوتا ہے نا کہ جی جس طرح فوج نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹایا کہ سہولت کاری میں، ججز خود بول رہے ہیں شوکت عزیز صدیقی صاحب کو نوکری سے، جج شپ سے نکالا گیا، یہاں پہ بھی بڑوں کو سامنے آنا پڑے گا، کسی بھی طریقے سے آئیں کہ اس ملک کو چلانا ہے۔ عمران خان نے کیا نہیں بتایا کہ میں انٹیلیجنس کے اداروں کے ذریعے پارلیمنٹ کا سیشن کرتا تھا، مجھے ووٹ پڑتے تھے، سہولت کاری تھی نا۔ اس وقت جب ایک اسی عہدے پہ موجود صاحب کے لیے کہا گیا کہ انہوں نے مریم نواز کو براہ راست سمیش کرنے کی دھمکی دی تھی، تو پھر تنقید ہوئی تھی۔ جب نواز شریف صاحب نے نام لیا جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کا، تو ہم اس پروگرام میں بھی بات کرتے تھے، تو آئی ایس پی آر سے بھی ہوئی بات، سوال ہوئے کہ جی یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر بات کریں۔ تو یہاں گورنمنٹ پہ اگر پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں اور آصف علی زرداری ہیں اور نگران وزیر اعلیٰ ہیں وہ بولے ہیں، تو اس پہ پی ٹی آئی کی تنقید تو سمجھ آتی ہے، لیکن اس کو اب یہ سمجھنا اصل بات یہ ہے کہ سب اپنے اپنے دائرہ کار میں آنے کی تیاری کریں، کیونکہ سب نے اتنا برا کھیلا ہے کہ پاکستان پھنس گیا ہے، پاکستانی عوام پھنس گئے ہیں، یہ ایلیٹ کو کچھ نہیں ہوتا۔ ایشو اب یہی ہے کہ دنیا میں ہماری کہانی، فسانے، ڈرامے، نالائکی، سب چیزیں اوپن ہو چکی ہوئی ہیں۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جہاں پہ ہر بڑا آگے نہیں پیچھے ہٹے اور سب کو راستہ دے نکالنے کا۔ جیسے میں پچھلے ہفتے بھی کہہ رہا تھا کہ جو جواب سپریم کورٹ میں طریقے سے جمع کرایا ہے پی ٹی آئی نے، اور اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا جب شاہ محمود نے کہا نہیں ہم رستہ نہیں دیتے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ مجھے تو پارٹی کے اندر سے کہا گیا کہ تم پتہ نہیں کہیں بک گئے ہو یا کیا ہوا ہے اور میں ٹائم نہیں دے سکتا، جبکہ فواد صاحب کا کہنا تھا کہ جی ضرور دیں ٹائم آپ سپریم کورٹ کو۔ جیسے الیکشن کمیشن نے وہ جو بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے 29ویں دن دی، لیکن وہ راستہ دینے کے لیے نظر ثانی کی اپیل کی، کیونکہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے ان کا پبلک سٹانس یہ ہے کہ ہم 3-0 کو نہیں مانتے، تو اس کا راستہ یہ نکالا گیا کہ اگر اپیل گورنمنٹ کرے گی تو پھر یہ نہیں کہہ سکیں گے، لہٰذا جہاں کابینہ میں منظور کیا، پارلیمنٹ کو کھڑا کر دیا، الیکشن کمیشن نے اپیل کی، تو وہ سب کو تھوڑا تھوڑی فیس سیونگ مل رہی ہے۔ تو رستہ اگر بنانا ہے، ایک دن کا الیکشن کرانا ہے، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب جو سمجھتے بھی ہیں اور ہیں بھی مقبول ہیں، تو ان کو دھمکی لگانے کی بجائے بڑے سکون کے ساتھ الیکشن کا راستہ لینا ہوگا۔ وہ جتنے سخت ہوں گے اتنے الیکشن سے دور ہوں گے، ان کی اپنی ذات بھی الیکشن سے دور ہوتی چلی جائے گی، ان کے کیسز موجود ہیں، اور وہ جو ہے نا کہ سب کو برابر راستہ دیں، تو نواز شریف کو ان کی فرمائش پہ آج ان کے اپنے ساتھیوں نے کہا ہے کہ کیا کیا ان کی فرمائشیں تھی کہ نہیں اس کو اندر بھی کرنا ہے، اسے آؤٹ بھی کرنا ہے، الیکشن سے بھی کرنا ہے، اور وہ کچھ کرایا گیا۔ وہ چیزیں اب چھپی نہیں ہوئی ہیں کہ اب آپ یہ کہیں کہ جی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا تھا اور آج آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے آپ کیا مطالبے کر رہے ہیں۔ آپ کبھی کہتے ہیں جی میں نے اس کو پرچے میں دیا، پنجاب گورنمنٹ آپ کی تھی، آپ نے پرچے میں نامزد کروا لینا تھا نا۔ اگر آپ حکومت میں ہوتے ہوئے کہتے ہیں سب کچھ جنرل باجوہ کرتے تھے، تو آپ آگے کیا کر لیں گے پھر؟ مطلب آپ تو کہتے تھے اگر میں ہوتا نواز شریف کی جگہ پہ تو کان سے پکڑ کے آرمی چیف کو نکال دیتا، آپ کے تو فکرے تھے، لیکن آپ تو کہتے رہے کہ جناب اس سے اچھا عظیم جرنیل، محب وطن اور جمہوری جرنیل کوئی نہیں، اور آج سب سے برا جنرل باجوہ ہے۔ یعنی آپ پہ پھر ٹرسٹ لیول کسی کا کیا ہوگا کہ آپ جس سے کام لیتے ہیں اس کو رگڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ جب آپ کا منشا نکل جائے، آپ کی مرضی ہو جائے، تو آپ کے نزدیک وہ بندہ ردی کی ٹوکری ہے، اور آپ اس کے بارے میں تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کسی سے بھی کام لینے جب جا رہے ہیں۔ وہ ابھی میں ایک وہ آ رہا تھا کہ جی وہ کامران خان نے بلکہ ٹویٹ کیا اور بات بھی کی کہ جی صرف وہ واحد آدمی ہے جہانگیر ترین جو ایک دن ایک لفظ نہیں بولا عمران کے بارے میں، اور اس کو اپنے پیسے بھی لگائے، سب کچھ کرائے۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جو عمران خان نے سب کو یوز کر کے سائیڈ پہ پھینک دیا۔ تو خان صاحب کو اب سمجھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو ان کے لیے استعمال ہوئے، جن کو انہوں نے استعمال کیا، وہ سب ایک ہو چکے ہیں اور وہ آپ کو سمجھ چکے ہیں۔ اگر آپ دھمکی لگا رہے ہیں نا تو دھمکی 26 نومبر کی بھی ہے، دھمکی آپ کی 25 مئی کی بھی تھی،
اب بھی آپ کر لیں, آپ کی دھمکیوں میں کوئی نہیں آنے والا, آپ راستہ دیں, راستہ لیں, الیکشن کی طرف چلیں. ضمنی سوال اسی سے متعلق آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں. اب یہ چونکہ 14 مئی کا فیصلہ تو موجود ہے, اب توہین پارلیمنٹ کی بھی خبریں آ رہی ہیں, اور پارلیمنٹ سپریم کورٹ 14 مئی کے حوالے سے کیا فیصلہ کر سکتی ہے, اس پر بھی بات ہو رہی ہے کہ توہین عدالت پر بھی جا سکتے ہیں. تو ظاہر ہے ہم یقینی طور پر تو عامر صاحب بات نہیں کر سکتے, ممکنات پر بات کر سکتے ہیں. تو آپ کو لگ کیا رہا ہے, کیا ہوگا یہ 14 مئی کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ انتخاب تو ایک ہفتہ رہ گیا, ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. بندیال صاحب بہت خاموش رہتے ہیں اسمبلی کے وہاں پہ اپنے فلور پہ جو ہے عدالت میں بھی, لیکن کل جب وہ جسٹس کارنیلیس کے حوالے سے جو سیمینار تھا اقلیتوں کا, اس میں وہ کچھ بولے ہیں. وہ دو طرح سے بولے ہیں, ایک یہ کہ جی فیصلہ موجود ہے اور اپیل نہ ہو تو وہ حتمی ہو جاتا ہے اور اس کے اثرات ہوتے ہیں, لیکن اپیل آ چکی ہوئی ہے, یہ بات ان کو بھی پتہ ہے. اور جو انہوں نے اٹارنی جنرل سے کہا تھا تو اس کا بدلہ طریقے سے یہ دیا گیا کہ الیکشن کمیشن نے اپیل کر دی کہ ان کے پاس بھی تو رستہ نہیں ہے نا. 14 مئی کو وہ تو الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں, پیسے بھی نہیں ہیں, سیکیورٹی بھی نہیں ہے, تو کہاں سے کرائیں گے؟ انتخابی فہرستیں نہیں چھپ سکی, بیلٹ پیپر تو دور کی بات ہے خریدنا یا چھاپنا. تو انہوں نے بھی وہ رستہ دیا ہے کہ سپریم کورٹ بھی دیکھ لے. ہاں, اگر یہ توہین عدالت لگانا چاہیے, سپریم کورٹ کا اپنا اختیار ہے, وہ اپنا پارلیمنٹ کے سامنے کس طرح ہوگا. اب ایک تاریخی جنگ ہونے جا رہی ہے کہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ رہی, عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہی, پہلی دفعہ وہ الگ الگ ہو گئے ہیں. تو اب یہ فیصلے ہو جانے چاہیے کہ کس نے کیا کرنا ہے, لیکن جسٹس کارنیلیس 2 مہینے پہلے چلے گئے تھے اپنی مدت سے, اور جو کل چیف صاحب نے خود بھی فرمایا. تو لوگ دونوں طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک اثرات کیا ہوں گے, کیا وہ جانے کا اشارہ دے رہے تھے, کیا وہ 90 دن کے اوپر کیا ایکشن لیں گے, کیونکہ 90 دن تو 14 اپریل سے ختم ہو چکے ہیں, اب جتنے بھی دن ہیں وہ سارے اس کے اوپر جا رہے ہیں. اور آئین میں بہرحال 90 دن میں کے پی بھی موجود ہے اور آرٹیکل 254 بھی ہے, جس کے تحت کوئی بھی کام جو آئینی مدت میں نہ ہو اس کو کیا جا سکتا ہے, اس کا راستہ موجود ہے. فیصلہ عدلیہ نے کرنا ہے, ہم اس کے اوپر نہیں بات کر رہے, ہم صرف وہ بات کر رہے ہیں جیسے آپ نے سوال کیا ممکنہ اثرات, اس میں وہ توہین عدالت میں کسی کو بھی بلا سکتے ہیں. کیونکہ گورنمنٹ نے سپریم کورٹ کے جو برگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں, گورنمنٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو اس طریقے سے عمل کیا ہے کہ وہ کیبنٹ سے انہوں نے اپروو کر دیے پیسے اور پارلیمنٹ سے ڈس اپروو کرا دیے. انہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ ہم سے کھیل رہے ہیں, وہ کھیلنے کے لیے تیار ہیں اس بات کے لیے, جیسے پرائم منسٹر نے کہا نااہل کرنا ہے 100 دفعہ کر دو, تو اس دفعہ تنگ آمد جنگ آمد ہے, تو ٹھیک ہے, جو ادارہ کھیلنا چاہتا ہے کھل کے کھیلے. فیصلے چونکہ پاکستان کے عوام کے لیے تو نہیں ہو رہے, تو آئیں اور لڑے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. فیصل صاحب یہ بات تو عامر صاحب کی 100% درست ہے, یہ فیصلے عوام کے لیے نہیں ہو رہے ہیں, ان کے اپنے مفاد کے لیے ہو رہے ہیں. تو فیصل صاحب اب تو میڈیا تقسیم ہے, میں آپ سے پہلے معذرت کروں گی آپ سب سے, تجزیہ کار تقسیم ہے, قانون تقسیم ہے, آئین تقسیم ہے, سارے اداروں میں تقسیم ہے, اور واضح طور پر نظر آتی ہے, لوگ اس پر بات کرتے ہیں, تحفظات, یعنی وہ جو ایک نیوٹرل ہونے کا تاثر تھا فیصل صاحب, وہ تو کہیں نظر نہیں آتا. فواد چودھری صاحب نے خبردار کیا ہے کہ یہ توہین کر رہے ہیں, اور آرٹیکل 6 کی انہوں نے بات کی ہے کہ نتائج کے لیے تیار رہنا چاہیے, اور حکومت کہہ رہی ہے کہ اداروں کے خلاف جو عمران خان بیان بازی کر رہے ہیں ان کو بھی تیار رہنا چاہیے. تو اس ساری جنگ سے یہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فیصل سے پہلے چھوٹی سی بات, جی فیصل صاحب سن لیں عامر صاحب کی چھوٹی سی بات. جی عامر صاحب. جی یہ ان کی چھوٹی ہوتی ہے, کہنے کی ضرورت نہیں. دیکھیں تجزیہ کار اگر تقسیم نہ ہونا تو پھر وہ بادشاہت کے اندر کام کر رہے ہوں گے کہ جہاں سب ایک جیسا بولیں گے. یہی تو آزادی ہے جو ہمیں حاصل رہنی چاہیے, اور اسی کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن جس طرح سے اب لیا جاتا ہے تجزیہ کاروں کو, آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ باقاعدہ لفافہ, یوتھیا, وٹ ایور, یہ آپ زیادہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, میں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے. فیصل صاحب. جی صحافیوں کے تو آپ کو پتہ ہے عمالی ایسے ایک دفعہ, اچھا چھوڑیں, برحال یہ معاشرے میں اب صحافیوں کی کوئی عزت نہیں رہی, یقین کریں کوئی عزت نہیں رہی, کوئی عزت ہی نہیں ہے صحافیوں کی. سب سے زیادہ لوگ ہیں نا اس پر, اگر کسی کو, ایک زمانے میں پولیس کی نوکری کو لوگ بڑا مایوب سمجھتے تھے نا کہ پولیس والا 2 نمبر ہوگا, اب صحافیوں کو سمجھتے ہیں کہ صحافی 2 نمبر ہوگا, ہو یا نہ ہو. برحال دیکھیں سیاسی لڑائی نہیں ہو رہی, کوئی جمہوریت کے لیے لڑائی نہیں ہو رہی, کسی اخلاقی بنیاد لڑائی نہیں ہو رہی, کسی کردار کی برتری کے لیے لڑائی نہیں ہو رہی, انا کی جنگ ہو رہی ہے, انا کی جنگ. ایک دوسرے پر برتری حاوی ہونے کی جو ہے وہ جنگ ہو رہی ہے, ایک دوسرے کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کی جنگ ہو رہی ہے. اگر جنگ صرف یہیں تک رہتی نا تو پھر بھی شاید برداشت ہو جاتی.
معاملہ اس سے بہت آگے نکل گیا، کیونکہ جتنے بھی فریق ہیں نا وہ بڑی بے رحمی کے ساتھ اور صفاقی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور وہ اپنے مخالفین پر اتنے خطرناک حملے کر رہے ہیں جو براہ راست پاکستان کے اوپر، پاکستان کے عوام کے اوپر، ریاست پاکستان کے اوپر، پاکستان کے اداروں کے اوپر، ان کی بنیادوں کو، ان کے در و دیوار کو، ان کی روایتوں کو، سب کو جو ہے وہ ملیہ میٹ کر کے رکھ رہے ہیں۔ اور اس کا ایک بنیادی سبب ہے جی، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ تمام فریقین نے سوچ لیا اگر میں نے کمزوری دکھائی، میں ہلکا پڑا، تو سامنے والے نے تو مجھے بخشنا نہیں ہے۔ یہ محلے کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا، اس کا بھی بنیادی اصول یہی ہوتا ہے۔ پتہ نہیں یہاں کسی میں لڑی یا نہیں لڑی، عامر صاحب نے شاید لڑی ہو، یہ محلے میں بھی ہوتا ہے، سامنے والے کو ہلکا ہی نا، سامنے والے نے پلٹ کے چماٹی مارنا ہے۔ یہ بالکل گلی محلوں کی طرح، جو گلی محلوں کی لڑائیوں کی طرح جو ہوتی ہے نا، اسی طرح کی جو ہے نا یہ اس وقت جو ہے نا وہ لڑائی ہو رہی ہے۔ ابھی میں کل ایک اسلام آباد کے ایک بہت سینئر صحافی کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ پرویز الہی کا جو گھر کے اوپر جو بختر بند گاڑی چلائی گئی، وہ بمقصد پرویز الہی کو کوئی میسج دینا نہیں تھا، ان کو کوئی گرفتار کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ کچھ اداروں کے سربراہان کو پیغام دینا تھا کہ اگر تم ہمارے سامنے کھڑے ہوئے تو ہم تمہارے ساتھ کریں گے اور اس سے زیادہ صفاقی سے کریں گے۔ اور بختر بند سے گاڑی سے زیادہ بڑی گاڑیاں آ سکتی ہیں۔ ہاں تو توپ ہی بچی نا، پھر توپ سے اڑا دیں گے نا، اور کیا بچا، تو یہ اڑا دیں گے۔ دیکھیں کتنا خطرناک بات ہے کہ کاش اب ان سے آپ پوچھیں، یہ جو جنگ ہے، یہ جو ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ ان لوگوں سے بھی پوچھیں نا کہ بھائی تم لوگ جو لڑ رہے ہو تو اس جنگ کا جو فتح ہونی ہے، فتح کا معیار کیا ہے، کون کس بنیاد پر جیتے گا، یہ بھی نہیں پتا کسی کو، یہ بھی کسی کو نہیں پتا کہ بھائی اس میں جو کوئی فتح ہوگی تو اس کی فتح کس بنیادوں پر ہوگی، یہ بھی نہیں پتا۔ اور ظلم دیکھیں کہ جو اس قوم کا اس وقت جو حشر ہو رہا ہے، اس قوم کے جو مسائل ہیں، ان جو جنگی ہیں، ان کو جب جنگی بولیں گے نا، جو حالت جنگ میں جو قوتیں موجود ہیں، ان کے اس میں جو جنگ میں شامل ہی نہیں ہے، نہ بے روزگاری، نہ غربت، نہ مہنگائی، نہ فیول کی قیمتیں، یا بجلی کی قیمتیں، نہ فاقے، نہ خودکشیاں، کچھ بھی شامل نہیں ہے۔ لیکن یہ تو سیاستدانوں کے فائدے میں ہے نا حالات۔ اب تو سیاستدان نہیں رہے نا، اب تو سبھی لڑ رہے ہیں، صرف سیاستدان کے، اب تو ادارے بھی لڑ رہے ہیں، اب تو سب لڑ رہے ہیں، باثر افراد، باثر سیاستدان، باثر ادارے، سب جو ہے نا وہ گتم گتا ہو گئے ایک دوسرے کو، اور پتہ نہیں دھوبی پھٹکا کہتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں، دھوبی پھٹکا، کوشش میں ایک دوسرے کو دھوبی پھٹکا جو ہے نا وہ لگا دیں۔ نقصان صرف پاکستان کا ہو رہا ہے، شکست صرف پاکستان کو ہوگی۔ یہ عوام تو آپ کو پتہ ہے، ان کے یہ تو فاقہ زدہ قوم ہے، جو فاقہ زدہ قوم ہوتی ہے نا، اس کے پاس ڈبونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے اس قوم کی شکست کا کوئی آپشن ہی نہیں، اب کیا، یہ تو بالکل ہی اینڈ ہو چکا ہے اس قوم کا۔ اس قوم کو تو نقصان جتنا پہنچ سکتا تھا وہ 70-80 سالوں میں پہنچ گیا۔ اس قوم کا تو کچھ تباہ نہیں ہونا، تباہ بھی انہی لوگوں کا ہوگا۔ جو نقصان ہوگا نا وہ بھی انہی لوگوں کا ہوگا جن کی جیب میں کچھ ہے، جن کے باہر کچھ ہے، جن کی جیب میں کچھ ہے، جن کی جیب میں کچھ نہیں ہے، ہم جیسے غریب لوگوں کا، ہمیں کیا ہوگا؟ طبقہ اشرافیہ کا نقصان ہوگا جو آپس میں لڑ رہی ہے، ہمارا آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ آپ بس آپ طبقہ اشرافیہ کا ذکر کرتے ہیں، طبقہ اشرافیہ میں ہنس پڑتی ہوں۔ جی عامر صاحب، یہ ابھی آئی ایس پی آر کی طرف سے عمران خان صاحب نے جنرل فیصل نصیر کے اوپر الزامات لگائے ہیں نا، انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ وضاحت جاری کی عمران خان صاحب، اور بڑا اس کو غلط قرار دیا۔ جی بالکل، مطلب میں وہ سیریسنس بتا رہا ہوں، نہیں بالکل ابھی آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ جاری ہوا ہے۔ بس میں نے کہا میں نے بس وہ ادھر میرے سر نیچے تھا، میں نے ایاز خان کو نہیں دیکھا تھا کہ وہ آ گئے ہیں سر جی، تو بے شک اب ان کو دیں فلور آپ۔ جی بالکل، میں ایاز صاحب کی طرف جاؤں گی، لیٹ ہو گیا ایاز صاحب، آپ سوال دہرا دیتی ہوں۔ سر یہ آپ سیاستدان حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اداروں کی تقسیم آپ کے سامنے ہے، ایک عدلیہ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، ایک توہین عدالت کی طرف بڑھ رہا ہے، دوسرا اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، کوئی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اس طرح کی باتیں جس کا بھی ذکر بھی ہو رہا ہے۔ تو اس سارے معاملات میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو حاصل کیا ہوگا سیاستدانوں کو اس جنگ سے، اور ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں اس ساری لڑائی کے؟ کن سیاستدانوں کی بات کر رہی ہیں آپ؟ کون سے سیاستدان ہیں اس ملک میں؟ سیاستدان کیا کرتا ہے؟ اس کی ساری سٹرگل، ساری جد و جہد کس کے لیے ہوتی ہے؟
جمہوریت کے لیے آئین کے لیے نہیں. مطلب عوام تو خیر ہمارے یہاں کبھی امپورٹنٹ رہے نہیں بریگیڈیئر صاحب, ہمیں مطلب حقائق کو سامنے رکھ کے بات کرنی چاہیے. اور الیکشنز کے لیے سیاستدان کو سب سے زیادہ کیا چیز چاہیے ہوتی ہے کہ جی الیکشن ہو, مینڈیٹ ملے لوگوں کا. یہاں کیا ہو رہا ہے, سب کچھ ساری ایفرٹ الیکشن نہیں کرانے. مطلب ان کو آپ سیاستدان کہتی ہیں, آئی ایم سوری ٹو سے, میں تو ان کو سیاستدان نہیں مانتا. سر کیا کریں, یہی ہے ہمارے پاس. نہیں مطلب یہ نہیں, یہ ہے ہمارے پاس تو پھر ہمارا اللہ حافظ ہے نا, پھر ہمارے پلے کچھ نہیں ہے. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. مطلب ایک سیدھا سادہ آئین کی بھی تشریحیں اپنی مرضی سے ہو رہی ہیں کہ یہ جی نہیں جی یہ آئین, ہمارا آئین یہ کہہ رہا ہے, دوسرے کا آئین کچھ اور کہہ رہا ہوگا. اس طرح نہیں چلتے معاشرے, اس طرح نہیں چلتے ملک. یہ صرف تباہی کا راستہ ہے, بربادی کا راستہ ہے. ڈیوائیڈ پہلے تو لوگ کہتے تھے نا اداروں میں ہو گئی, ہو جائے گی, ڈیوائیڈ ہو رہی ہے. اب ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں ادارے, معذرت کے ساتھ, معافی کے ساتھ. مطلب آپ نے کچھ نہیں چھوڑا, بہت کچھ ہوا اس ملک میں, آدھا ملک ہم نے گنوا دیا, اور بھی بڑے سانحات گزرے ہیں. لیکن ان حالات میں جہاں اب پہنچا دیا گیا اس ملک کو, اللہ تعالیٰ معاف کرے, کم از کم میں نے اپنی ہوش میں نہیں دیکھا کہ اس طرح سے اس ملک کے ساتھ کیا گیا ہو کہ مطلب وہ الیکشنز ہی نہیں کرانے جی, بس ٹھیک ہے جو مرضی ہو جائے. وہ آج کوئی لطیفہ چل رہا تھا نا کہ 14 مئی کے الیکشن کا فیصلہ 15 مئی کو آئے گا. مطلب آپ نے ہر ادارے کو مجبور کر دیا ہے بھائی. مطلب آئین نے ہی اختیار دیا ہے نا سپریم کورٹ کو کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوگا. آئین نے کہا ہے نا, آپ نہیں مانتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چیف جسٹس آپ کی مرضی کا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نہیں ہماری مرضی کا چیف جسٹس لے آؤ, اس کے بعد جتنے فیصلے ہوں گے ہمیں قبول ہوں گے. اس طرح نہیں ہوا کرتا. خدا نہ خواستہ ہم ایک ایسے بوائلنگ پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں دعا کہ ذرا سی چنگاری کی ضرورت ہے, اور بہت خوفناک چیزیں ہو جائیں گی. اور کسی کو میں مطلب اب تو خیر کہنا ہی چھوڑ دیا ہے کسی کو, چونکہ اس کا کچھ اور خوفناک ہوگا اور مطلب آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ ہو گیا. مطلب لوگوں کے ساتھ جو ہو گئی, جو ان کے آٹے دال کا بھاؤ جو بھی کہا کرتے تھے کہ پتہ چل جائے گا, اب تو بات اس سے آگے نکل گئی ہے. لیکن سمجھ نہیں آ رہی, نہیں اس کو سمجھنا چاہ رہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا سیاستدان, ان کا بھی بیچاروں کا کیا قصور ہوتا ہے. یہ چند لوگ ہوتے ہیں جو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, باقی تو وہ بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہے. پیچھے وہ جس طرف چل پڑتا ہے وہ اگلے والا, وہ پیچھے سارے اس طرح چل رہے ہوتے ہیں. ہماری سیاسی جماعتوں میں کہا جمہوریت ہے کہ لیڈر سن کے اور اپنے فیصلوں پہ کوئی عمل کر لے. تو معذرت کے ساتھ اگر آپ نے الیکشن نہیں کرانے, میری طرف سے ساری زندگی نہ کرائیں, آپ بیٹھے رہیں. لیکن آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کی لیجیٹیمیسی ختم ہو چکی ہے. اب آپ جتنا اس کو کھینچیں گے اتنا آپ کا بھی نقصان ہوگا اور اس ملک کو بھی نقصان. صحیح. جی الیاس صاحب, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, پہلے تو سب سے یہ ہے کہ ہم نے تو دیکھا نہیں کہ اداروں کو اس طرح برا بھلا کہنا. تمام سیاسی جماعتیں جو بھی ہیں, سیاسی گورنمنٹ ہے, اپوزیشن ہے, جب یہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو یہ تنقید شروع کر دیتے ہیں. تنقید بھی اس طرح نہیں کرتے, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ملک کو نقصان ہو جائے گا, اس سے کیا فائدہ ہوگا, کیا نقصان ہوگا. وہ بالکل شروع کر دیتے ہیں اداروں میں, افراد کو, سب کو شروع کر دیتے ہیں. کبھی جب یہ اقتدار میں آتے ہیں, آپ دیکھ لیں نون لیگ کی جانب سے, جب نون لیگ تھی تو نون لیگ کرتی تھی, اب پی ٹی آئی اپوزیشن میں, پی ٹی آئی ان کو کرتی ہے تنقید. اپنے اداروں کو برا بھلا, جو ادارہ ساتھ چلے اس کے ساتھ دیتا ہے. سیاسی پارٹیوں کا کام ہے اپنا منشور لے کے آنا, منشور کے ذریعے عوام کو بتانا کہ اس سے جمہوریت کو فروغ دینا, منتخب کرنا. یہ کام نہیں ہے کہ اداروں کو توڑنا, اپنے اداروں کو, بلکہ اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے اداروں کی اصلاح کرنی ہے. اس پر اس طرح تنقید تو نہیں کرنی پوری دنیا میں. پہلے آپ نے اپنی پوری دنیا کو بتایا, جب آپ 3.5 سال اقتدار میں رہے, آپ نے دنیا کو بتایا کہ لوٹ کے کھا گئے, یہ کر دی, ریکوری ایک پیسے کی نہیں ہوئی. صحیح. کیا ہوا, اس پر الٹا پیسہ لگایا, اس پر آپ بھائی آپ کی گورنمنٹ تھی, آپ نے کرنا تھا, آپ سے نہیں ہوا. وہ اب دیکھیں وہ آئے تو وہ آ کے کہتے ہیں انہوں نے کرپشن کی, روز پرچے, روز یہ دنیا بھر میں تماشے بنے ہوئے. سب کرٹیسائز پاکستان پر ہو رہی ہے. یہ وہ بات بالکل ٹھیک ہے, پاکستانی عوام کا نہیں سوچ رہے, عوام کو پھنساتے جا رہے ہیں, اپنے لیے لڑ رہے ہیں. اور یہ کسی کو نہیں ہے, انتخاب میں وہ جیتنا چاہتے ہیں, ہر کوئی اپنا ہار نہیں چاہتا. انا کی جنگ ہے, اور جب تک یہ لڑتے رہیں گے, جب تک یہ جیت نہیں جاتے, جب تک ان کو آج یقین دہانی مل جائے کہ ہم الیکشن جیت جائیں گے, تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ہوگا تو یہ اسی طرح لڑتے رہیں گے.